बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान आजकल हुक्मरानों की गलतियों से जहां भी बारिश होती है पूरा शहर डूब जाता है। न बिजली है, न पानी है, न गैस है। अवाम सड़कों पर शोर मचा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मुख्तलिफ इलाकों में जाकर तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि ये बारिशों का पानी निकल जाएगा, लेकिन निकलता नहीं है। पहले शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तो लॉन्ग बूट पहनकर लक्ष्मी चौक में जरूर जाया करते थे, लेकिन अब लक्ष्मी चौक में भी जाने वाला कोई नहीं है। ये वज़ीर आला पंजाब जो निगरान है, इन्होंने इलेक्शन करवाने के बजाय बाकी सारे काम किए हैं, लेकिन एक इनकी जिम्मेदारी ये थी कि ये इलेक्शन करवाते। इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। इन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा, धकड़ा, मारा, आंसू गैस चलाई और दीगर काम किए। उन इलाकों का जहां पर पानी से लोग मर गए, डूब गए, जायदादें तबाह हो गई, गाड़ियां तबाह हो गई, लेकिन वो देने के बजाय सिर्फ तिफल तसलियां देने में लगे हुए हैं। या तो होना कि इसका इंतजाम हो कि हर साल एक फंड रखा जाता है कि लाहौर में अगर बारिशें आएंगी तो इसका पानी किस तरीके तेजी से बाहर चला जाएगा, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जिस जगह बैठा ये प्रोग्राम कर रहा हूं, इसका अंडरपास, जो कलमा अंडरपास, इस वक्त पानी से भरा हुआ है। कोई पुरसाने हाल नहीं। पिछली दफा भी जब बारिशें हुई थी भर गया था, कोई पूछने वाला, लेकिन कोई निजाम नहीं बनाते कि आइंदा ये ना हो। सिर्फ वो कहते हैं ना कि हर चीज जो है ना, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम न जाने क्या होगा। आज क्योंकि मैं हमेशा सियासी प्रोग्राम करता हूं, आज मेरा सियासत से हटके, सियासत का तड़का तो जरूर होगा इसमें, लेकिन सियासत से हटकर बात करेंगे कि अवामुन नास ये जो मसाइल हैं ये हुकूमत हल क्यों नहीं करती। आज मेरे साथ तशरीफ फरमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है ज़ेबा नाज साहबा, जो कि पहले मुस्लिम लीग काब में MNA की टिकट होल्डर थी डिफेंस से, और इस दफा 1310 ये लखो डैर दरोगे वाला और ये जल्लो मोड़ के इलाके से MNA की PTI कैंडिडेट है ज़ेबा नाज साहबा। मैं इनको अपने प्रोग्राम की खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। मेरे इनके साथ बैठी हैं रोजीना सईद साहबा, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है गवर्नमेंट फातिमा जिन्ना ग्रेजुएट कॉलेज यूना मंडी में पढ़ाती है ये। मैं आपको भी इस संजीदा प्रोग्राम में आने पर खुशामदीद कहता हूँ। और तीसरी हमारी जो मेहमान है वो फरद परवीन साहबा हैं, जो अफसाना नगार हैं, शायरा हैं, मुतरज्जिम हैं, और कई इनके मजमूए छप चुके हैं। 6 मजमूए गालिबन इनके छप चुके हैं, और अभी यहाँ से जाएंगी तो ये अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगी। हम इनको यहाँ पर खुशामदीद कहते हैं कि अमेरिका जाने से पहले आपने हमें वेलकम किया, हमारे एक प्रोग्राम में शामिल हुए। तो मोहतरम ज़ेबा नाज साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ क्योंकि आप सियासतदान हैं और आपकी निगाह है कि किस तरीके से हुकूमतें काम करती हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है लाहौर की, कराची की, पेशावर की, पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों की, वहां पर निकासी आप नहीं, बारिश हो जाए तो ट्रैफिक जाम, बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, तो आप इसको किस निगाह से देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान नाज़ साहब, पाकिस्तान की जो हालात है ये काबिले दीद है। ना बिजली है, ना पानी है, ना सुई गैस है। जरा सी बारिश हो जाए पूरा पाकिस्तान जैम हो जाता है, अंडरपास जैम हो जाते हैं। आप देखें कि मैं ये समझती हूँ कि हम प्रोग्राम के लिए आ रहे थे, सड़कों पे इतना पानी कि इंसान गुजर नहीं सकता, घरों में पानी है, हर तरफ पानी ही पानी है। ये हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी क्या है? शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब होते थे
تو انہوں نے لکشمی چوک میں بڑے لانگ شوز پہن کے صرف وہ فوٹو سیشن کرتے تھے اور وہاں سے وہ فوٹو سیشن کر کے نکل جاتے تھے، لیکن نکاس کا آج تک علاج نہیں ہوا کہ بھی اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. جب بارشی ہونی ہے اس کا پہلے سے ٹریٹمنٹ کیا جائے، لیکن ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ صرف اپنی آ کے پاکٹیں بھرتے ہیں اور اپنے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں. جی محترم، میرا ایک کوشچن ہے جی جی رہے جی بعد میں چودھری پروہت لگی آپ نے ککھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. اذان صاحب ہمیں ٹرنور ملا کتنا ہے؟ 3.5 سال ملے، اور 3.5 سال میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو پہلے تھے انہوں نے کتنے گھمنڈ کیے ہوئے تھے. پاکستان کو سیدھا کرنے میں ہی ہمارے 3.5 سال گزر گئے، تو اس میں ابھی تو ہم سیدھے ہو رہے تھے تو یہ بیچ میں ٹپک گئے اور انہوں نے آ کے قبضہ کیا اور آ کے اپنی حکمرانی بنا لی. اور اس وقت 1 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کے اپنے کیسز ختم کروائے، انہوں نے آ کے جتنے جرموں کی سزائیں تھی ان کو ملی ہوئی، انہوں نے آ کے اس کے اوپر کام کیا. اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی سزائیں کم کروانے کی بجائے ختم کروا. اور دوسرا کیا کیا انہوں نے؟ جتنے انہوں نے پیسے لوٹے ہوئے تھے. محترمہ میرا اسپیسیفک کوشچن ہے، ان دس ٹائم یو کین سی ان دی کلمہ چاہو. میں اسی طرح آیا تھا پرویز الہی صاحب کے آدھے منصوبے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے شروع کیے تھے، انہوں نے کمپلیٹ نہیں ہونے دیے اور جا کے اپنی تختیاں لگا دی. کیونکہ ان کو تختیاں لگانے کا بڑا شوق ہے، پانی میں کھڑے ہو کے لانگ بوٹ کے فوٹو سیشن کروانے کا بڑا شوق ہے. یہ پاکستان کے منصب نہیں ہے. پاکستان کے منصب وہ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، کام کر رہے تھے اور انہوں نے آ کے ٹانگ اڑا دی اور پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. جتنا پیسہ، اگر ان کو پتا ہے کہ ہر موسم مونسون میں بارشیں ہوں گی، اس کے نکاس کا یہ پہلے سے انتظام کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کون یاد کرے گا، ہمیں کس الفاظوں میں یاد کریں گے وہ لوگ جب وہ پانی نہیں اکٹھا ہوگا تو ہمیں کن الفاظوں سے یاد کیا جائے گا؟ انہوں نے آٹا تقسیم کیا مفت آپ کو. تو باستغفار، میں اپنی یہ بہنیں بیٹھی ہیں میرے ساتھ، میں انہی سے پوچھتی ہوں کیا وہ آٹا کھانے کے قابل تھا؟ وہ آٹا گوندنے کے قابل تھا؟ ان کے گھروں میں تو 1 نمبر آٹا جاتا ہوگا اور غریب عوام کو انہوں نے وہ گندا آٹا دیا. ان کی اچھی بات کی وہ برا بنا دیتے. نہیں، یہ اچھی بات نہیں تھی. انہوں نے وہ بدترین، کیونکہ اس میں بھی ان کا اپنا مفاد تھا. انہوں نے پیسے کمائے اور اربوں روپے کمائے اور ہر وہ کام وہ کرتے ہیں جس میں ان کو فائدہ ہو، ورنہ فائدے کے بغیر یہ لوگ کام نہیں ان کے سابق وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ آٹا اسکیم میں 150 ارب روپے کمائے ہیں، تو انہوں نے اس کی تردید کی تھی. آپ پھر کہہ رہی کھا گئے. نہیں اذان صاحب وہ جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے کمائی کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے اگر کوئی اپنے برج سڑکیں بنائی ہیں تو اپنی فیکٹریوں کے سیمنٹ لگائے ہیں، انہوں نے سریے لگائے ہیں، انہوں نے وہ کام کیے جو ان کے مفاد میں تھے. سریے اور سیمنٹ کے بغیر بن سکتا ہے؟ نہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے. وہ صرف اپنے مفاد کے لیے پاکستان میں آتے ہیں. دیکھیں ان کے لیے ہاسپٹل پاکستان سے باہر، عید منانی ہے پاکستان سے باہر، ان کے بچوں کی شادیاں ہونی ہے پاکستان سے باہر. صرف لوٹ پوٹ کا ایک میور بنایا ہوا ہے پاکستان کو. آپ تو وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے رہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ چوتھی دفعہ عوام بڑی بادشاہ ہو چکی ہے. عوام کو پتا ہے کہ چوتھی دفعہ وہ خود بڑھ کے مارنے سے تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے. عوام کو بڑا شعور آ چکا ہے. عوام ووٹوں کے ذریعے. اچھا روینا صحیح صاحب، آپ عوام کو پڑھاتی ہیں، تعلیم دیتی ہیں، شعور دیتی ہیں، تو آپ کو یہ بھی ادراک ہے کہ یہ حکمران کیا ظلم کر رہے ہیں؟ نہ آٹا ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ کچن آئٹم ہے. سب سے پہلے تو احسانہ سب بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. اور میں محترمہ زیبا ناز صاحبہ کے گفتار کے جوہر دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیا میں کوئی بات کہہ بھی پاؤں گی یا نہیں. اسی اسنا میں مجھے بانی پاکستان قائد اعظم یاد آ گئے. سبحان اللہ، واہ واہ، اسی پہ نام پہ تو ہر چیز بکتی ہے. اور میرا دل رو دیا یہ سوچ کر کہ وہ بنا کے چل بسا، وہ بنا کے چل بسا
اب میں اتنی جذباتی ہو گئی ہوں کہ میرے ذہن سے نہیں، وہ کوئی شعر بات بھی نکل کوئی گیا بات ہے کہ جس کا دوسرا مصرع یوں ہے کہ کرسیوں کے چند کیڑے ملک سارا کھا گئے، ہائے ہائے، وہ بچا کے چل بسا دیمک سے ارض پاک کو، وہ بچا کے چل بسا دیمک سے ارض پاک کو، کرسیوں کے چند کیڑے ملک سارا کھا گئے۔ اور اب یہ حالات ہے کہ اے ارض وطن تیرے غم کی قسم، تیرے دشمن ہم تیرے قاتل ہم، اے ارض وطن تیرے غم کی قسم، تیرے دشمن ہم تیرے قاتل ہم حرص و ہوس کے دیوانے، بیچیں کھالیں انسانوں کی، بجھتے رہے روزن آنکھوں کے، بڑھتی رہی زو ایوانوں کی، ایوانوں کی زو بڑھتی رہتی ہے۔ اس میں شہر کے حالات میں ایک بات آپ کو ایڈ کروں، یہ اس وقت دور جا رہا ہے نا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جن کا ہم سبھی نام بڑے تقدس سے احترام سے لیتے ہیں، اٹ از مائی آبزرویشن، مے بی رانگ اور رائٹ، اگر وہ آج الیکشن میں آ جائے نا ان شریفوں اور زرداریوں کے مقابلے میں تو وہ الیکشن ہار جائیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ مینجمنٹ کی جائے گی نا، ورنہ عوام فاطمہ آ رہی نا، بے شک ایسا ہی ہے، اس ملک کی عوام نہایت ذہین بھی ہے، باشعور بھی ہے، لیکن جیسے آپ کسی بھی گھر میں دیکھیں گے کہ کوئی جو بچے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خوبصورت ذہن لے کر آئے، لیکن ان کی پرورش اور تربیت نہ کی جائے تو ظاہر ہے ان کی ذہانت کسی اور سمت میں نکل جائے گی۔ اسی طرح سے یہ جو اس وقت محترمہ زیبا صاحبہ پورے شہر کی حالت زار، اور آپ نے خود بھی بیان کی، میں خود بھی انہی گلی کوچوں اور انہی سڑکوں پہ ظاہر ہے تیرتی ہوئی آ جائی ہوں، تو یہ ہم ایسا ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، ٹھیک ہے، تو سانو مرندہ شوق، دیکھیں نکاسی آپ کے راستے ہم عوام خود بھی تو بند کر دیتے ہیں نا، ہر ان وہ جو نالے تھے جو ان کاموں کے لیے تھے ان پہ نجائز تجاوزات کی بھرمار ہے، جس کا جہاں پہ دل چاہتا ہے وہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ختم کرنا کس کا کام ہے؟ ہاں، چیک اینڈ بیلنس، یہ بالکل صحیح ہے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، یہ یقیناً حکومت کا کام ہے، لیکن ترجیحات مختلف ہیں، جب آپ کا جینا چاہتا ہو تو پھر آپ کیسے کریں گے کام؟ جی، وہ تمام فنڈ جو ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، کہ ایک بازار سے ایک گلی سے یہ بتا کتنا لیتے ہیں ان کی نجائز تجاوزات ہوتی ہیں، بالکل یہی بات ہے، پتہ خوری کی وجہ سے نجائز تجاوزات دن دن بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی، رحمت نالے سکڑ رہے ہیں، جی تجاوزات بڑھ رہی ہیں۔ دیکھیں رحمت خداوندی ہے جس کو زحمت بنا دیا جاتا ہے، اور اسی زحمت میں پھر خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی کام سے نکلے ہیں اور راہ میں آپ کو کوئی پروٹوکول مل جائے تو پھر آپ اس عذاب سے اپنی جان نہیں چھوڑا سکتے۔ محسن نقوی صاحب اس وقت سیلاب زدگان یعنی بارش زدگان کے تو پروٹوکول آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ شہباز شریف کی پوری پیروی کر رہے ہیں۔ 2.5 گھنٹے میں اپنے کالج جاتے ہوئے سڑک پر پھنسی ہوں، کیونکہ نہیں، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، کیونکہ ایک پروٹوکول گورنر ہاؤس کی طرف محو سفر تھا۔ آپ سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ چمن چمن وحشتوں کا عالم، چمن چمن زندگی کا ماتم، نظر اشک بار کیوں ہے، برا نہ مانو پوچھ لیں ہم، نظر ہماری اب ادھر ہی جاتی ہے، اللہ کرے کہ کوئی واقعی تبدیلی آئے اور ہمارے۔ فرد پرین صاحب آپ ماشاءاللہ افسانہ نگار ہیں، شاعر ہیں، آپ مترجم ہیں، اور آپ کی بڑی دور رس نگاہ ہے، آپ نے کئی چیزیں گتھی جو سلجھائی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں، غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، کچن آئٹم پیسے ہونے کے باوجود نہیں ملتی، ٹھیک ہے، بے روزگاری ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ابھی یہ ایک بہت بڑے پاکستان کے سیاستدان ہیں، ان کے بھائی نے اپنے آپ کو کنپٹی گولی مار کے اپنے آپ کو خودکشی کی، ابھی جسٹ اس وقت جو میں پروگرام کر رہا ہوں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، یہ خودکشیاں، یہ فاقے، یہ بے روزگاری، آپ اپنے علم سے، ہنر سے، شاعرانہ طریقے سے بتائیں کہ قوم کیا کرے۔ دیکھیے میں نے تو اتفاق ایسا ہوتا ہے، میں جب بھی آتی ہوں ہر دفعہ سیلاب آیا ہوا ہوتا ہے، تو پچھلی بار میں کراچی آئی تو میں وہیں رک گئی دیکھ کے، تو اب مجھے جتنی مدد ہو سکی، ان کے پاس کھانا پکانے کے برتن نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، پھر ہم لوگوں نے ایک گروپ بنا لیا یہ لکھنے والوں کا، تو ہم جا کے ان کو دیتے تھے، ان کے لیے جگہیں وغیرہ مہیا کی، ہسپتالوں میں ان کا علاج کرایا۔ لیکن دیکھیں نا، اب یہ تو ہمارا کوشش جو ہوتی ہے ایک طرح سے تنکے کے برابر ہوتی ہے، جب تک حکومت نہ کرے، جن کے صاحب اختیار ہے ان میں سے تو کوئی بھی نہیں آتا تھا۔
ہماری اگر تصویریں اخباروں میں چھپ گئی ہیں، رسالوں میں، فلسفہ اس سے it is کیا not فائدہ your- ہوتا ہے؟ it is not your duty. یا یہ اٹ از duty ہے ناٹ، نہیں government کی، انسانیت کی. حکومت کی. ہاں، میری بات سنیں جی. حکومت کی، ہاں کیونکہ میں اب جتنی چیریٹی پاکستان میں ہے کسی ملک میں نہیں ہے، ہاں. لیکن ترتیب نہیں ہے، ہوں، ترتیب نہیں. ہوں، آپ اسی گھر میں آپ بھی دیں، میں بھی اسی گھر میں، یہ بھی اسی گھر، یہ چلا گیا، ہوں. باقی 10 لوگ فاقے مر گئے. صحیح. ہونا یہ چاہیے جتنے بھی لوگ ایسے ہیں نا وہ ایک جگہ پہ ہر چیز کٹھی کریں. ہوں، وہ ایک سسٹم ایسا ہو، حکومت کو کرنا چاہیے، وہ خود تقسیم بالکل. کرے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے، سب لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن اس میں وہ لوگ موسٹلی رہ جاتے ہیں جو حقدار ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اصل میں وہ پچھلے اس میں سیلاب میں جب ہم وہاں تھے تو ان کو تو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، چٹائیاں خرید کے دی، برتن دیا، سب کچھ. تو حکومت کا تو کوئی آدمی نہیں آیا. ہم لوگوں نے جو ایک انجمن بنائی اور جتنا جس سے ہو سکا، جو میڈیکل کر سکا کیا، لیکن تو کوئی نہیں آئی. تو ہم لوگ صبر کر جاتی ہیں، صبر نہیں ہے، یہ بغیرتی ہے. ہم لوگ ان کو جگائیں ذرا، اس لیے کہ ہم لوگ چپ کر جاتے ہیں کہ نہیں ہم بڑے امن پسند ہے. یہ امن پسند ہے اپنے ساتھ، وہ بھی ہمارے جیسے ہیں. آپ امریکہ جاتی ہیں، وہاں بھی حالات آتے ہیں نا، وہاں بھی سیلاب بھی آتا ہے، وہاں بریک ڈاؤن بھی ہوتا ہے، لیکن اسی طرح انتظام ہوتا ہے وہاں. نہیں، وہ ان کو پتہ ہے، ان کے پاس چونکہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ اب کیا ہونے والا، کہ وہ پہلے سے ان کا انتظام کر لیتے ہیں. ان کی چھوڑیے، ان کے پاس پیسہ، ادھر بے حسی بہت ہے، پیسے کو چھوڑو. یہاں بھی کم نہیں. دیکھیں بڑے سے بڑا سونامی آ جائے وہاں پر کہیں بھی تو کوئی ایک جان ضائع نہیں جاتی. اور ہمارے یہاں ہلکی سی بارش ہو جائے تو 9 افراد ہلاک، یہاں کرنٹ لگ گیا، وہاں دیوار گر گئی، 4 بچے نیچے آ گئے. تو یہ المیہ ہے. اب لاہور میں کتنے لوگ مر گئے. ہاں، اب یہی بات میں کہہ رہی ہوں نا، بے حسی بھی ہے. اس لیے کہ کیوں برداشت کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو؟ چلو کوئی مریں گے، کچھ ہوگا، جو کوئی کچھ کریں ان کے خلاف، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف پیسے لینے کے لیے، اپنے فنڈز لینے کے لیے، اور کیا ہے. ہم لوگوں نے بنایا کینسر ہاسپٹل، ایشیا کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل ہے. ہمیں وہ لارے دیتے رہے کہ پیسے دیں، نہیں دیا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے. ویلکم بیک. جی آپ سے بات ہو رہی تھی، جی آپ کچھ بتا رہی تھی کہ کراچی میں گئی تو میں نے یہ کیا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں مل کر جوائنٹلی یہ کام کرنا چاہیے. تو فرمایا. تو میں یہی کہہ رہی ہوں، چاہے وہ کراچی کے ہیں، چاہے وہ لاہور کے ہیں، تو پاکستانی جہاں بھی آپ کو موقع مل سکے کریں. البتہ جہاں آپ رہتے ہیں آپ ان کو زیادہ جانتے ہیں، کر سکتے ہیں. لیکن یہ کیا حکومت کا واقعی کوئی فرض نہیں ہے؟ آپ ان کو جگائیں نا، آپ تو سیاست میں ہیں. حکومت آپ کی جنرل نالج میں تو اضافہ کرتی ہے نا کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، اس میں کیا بات ہے؟ آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، تو بارش ہوتی ہے اور زیادہ بارش ہوتی ہے اور زیادہ پانی. یہ بلاول بھٹو کر رہا ہے نا، بلاول بھٹو کر رہا ہے، اور اس کو کسی چیز کا کوئی ادراک نہیں ہے. وہ انڈے تول کے دیتا ہے، آلو وہ درجن میں کر کے دیتا ہے، کیلے وہ تول کے دیتا ہے. تو یہ بات، یہ ہمارے حکمران ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ چیزیں کیسے بکتی ہے. جی زیبا صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت جو معاشی حالات ہیں اور IMF نے قرضہ دے دیا ہے، کیا قرضہ مل جانے سے پاکستان کے حالات کو بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیں سان صاحب، یہ قرضہ لے کے عوام کی جانیں نکالنے کے لیے قرضہ لے رہے ہیں. قرضہ لے کے پاکستان میں کہاں سے بہتری آئے گی، کہاں سے نہیں آئے گی، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں. عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈال کے آپ قرضے کو ہضم کر جاؤ گے خود، اور عوام کی بوٹیاں نوچ لو گے، کیونکہ ہر چیز انہوں نے مہنگی پہلے کر دی. انہوں نے 9 ماہ تک جدوجہد کر کے یہ 3 ارب ڈالر جی قرضہ لیا. جی بالکل قرضہ جی بالکل. شہباز شریف صاحب نے بہت محنت کی ہے، ہر ملک میں جا کے انہوں نے ٹھوٹا پکڑ کے مانگا ہے، اور انہوں نے کئیوں نے انکار کیا اور کئیوں نے اظہار کیا دینے کا، لیکن وہ تو صرف کہنے جاتے ہیں، مجبوری ہے. وہ تو بیچارے یتیم مسکین ہیں، ان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے. حالانکہ اگر پاکستان کی نوعیت جس طریقے سے ابھی ہے، جس دور میں پاکستان گزر رہا ہے، صرف شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب تھوڑی سی اماؤنٹ پاکستان میں لے آئے نا،
तो पाकिस्तान अपनी पर्सनल जी अपनी अच्छा, पर्सनल हाँ जी इतनी अमाउंट उनके पास बेतहाशा अमाउंट है जो गरीब आवाम पाकिस्तान से लूट के वो लेके गए हुए हैं। अगर उनकी मरियम बीबी साहबा जो है बेटी है, भांजी है, भतीजी है उनकी, वो ही अपने फैशन कम कर दे और आवाम की बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान स्टेबल हो सकता है। लेकिन ये शऊर आए कहां से, दे कौन? वो तो लूटने और पुटने के चक्रों में रहते हैं, हर वक्त वो काम थोड़ी करते हैं, वो तो हमेशा सियासत को चमकाने के। और मरियम नवाज साहबा को बेसिकली शौक है बेनजीर बनने का। अब बेनजीर के ऊपर उन्होंने इस कदर बनने के लिए नाना को फांसी लगवानी पड़ती है, बिल्कुल, भाइयों को बिल्कुल मरवाना पड़ता है, बिल्कुल, वालदा को जो है ना वो भी बेनजीर जो जिस तरह ये मर्डर हुई है जी आपको अंदाजा है? बिल्कुल अंदाजा है। इसने तो 1 घंटा कभी काम नहीं किया और इनको क्या पता है कि सियासत में आने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, डोर टू डोर लोगों के घर में जाना पड़ता है, खुशी गमी में शामिल होना पड़ता है और अवाम की दुआएं लेनी पड़ती हैं। आप कहीं चले जाओ तो लोग कहते हैं साढ़े घर आना असी मुंह काला करके भेजांगे इन्हों। इस तरह महंगाई अवाम को पिस दिया हुआ है कि अवाम इनका नाम लेना पसंद नहीं करते। पीटीआई ने हमेशा इमरान खान वो तो क्राउड पुल कैसी बातें आप कर रहे हैं? वो छोड़ दे, वो तो लोग उनको देखने के लिए आते हैं। मुझे बताएं मार्की में 100-200 बंदा आता है तो वो कहती है 1000 लाखों का मजमा है, तो उनकी कौन सी बात को सच कहे और कौन सी बात को झूठ कहे? ये तो झूठों का पलंदा है और झूठ की इनका और ना छोड़ना है। अभी एक इंटरनेशनल सर्वे हुआ है जी, उसमें जो पाकिस्तान के नौजवानों की सबसे पसंदीदा शख्सियत है वो मरियम नवाज है। सेकंड नंबर पे बिलावल है, तीसरे नंबर पे वो आपके हैं क्या नाम है मोनोसलाई जी। तो क्या बात करती हैं आप? नंबर 1 एक खातून है। ये वो सर्वे है जिन्होंने खुद ही बैठाए होते हैं लोग कि आज फोटोग्राफर या रिपोर्टर आएगा और उसने कवरेज करनी है, आपने जाके यही बोलना है। ये उन मेन करके जाते हैं, प्लानिंग करके जाते हैं, वरना लोग इनको पसंद नहीं करते। इलेक्शन से क्यों भागते हैं? अगर इनको इतना ही एतमाद है, इतना ही शऊर है अपने आप पे और इतने मजबूत नजर आते हैं तो इलेक्शन करवा के दूध का दूध और पानी का पानी कर ले। क्यों भागते हैं? और इतनी देर इन्होंने क्यों लगाई है? हर बंदे को पकड़ के जेलों में डाला हुआ है, कितने जुल्म कर रहे हैं, लेकिन इससे आप दिलों के ऊपर राज नहीं कर सकते। जब इलेक्शन आएगा पीटीआई बड़ी सीरियस से जीतेगी, इमरान खान का नाम है और ये कभी भी किसी के दिल पे मोहर नहीं लगा सकते। जिन्हों के मोहरें लगी हुई हैं ये कभी जेलों में जाके, ये किसी के घरों की बच्चियों के साथ चादर और चारदीवारी को पार करते हुए ये किसी को इस तरह हरासा नहीं कर सकते। जुल्म की हद होती है, जुल्म जितना मर्जी कर ले, लेकिन जब बारी आएगी, जब मौका मिलेगा, आवाम अपने दिल को जरूर खोल के रखेंगे। और ज्यादा ये जो इल्जाम आप पे है कि 9 मई को आपने बात को जला दी, इसका क्या जवाब है? देखिए 9 मई का ये जो इन्होंने आज तक, मेरे ख्याल से ये तो पाकिस्तान, ये 14 अगस्त, ये 23 मार्च, ये जितने भी हमारे त्योहार आते हैं, मेरे ख्याल से इनका कभी जिक्र नहीं आया। और ये 9 मई का ऐसा टनोरा सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हर आवाम को, जिनको नहीं पता, तमाशा बना रहे हैं हमारे मुल्क में। ये ज्यादती हो गई है और ज्यादती को इस तरह टनोर पीट रहे हैं ढोल बजा बजा के कि लोगों से शायद तो ये फंड ले रहे हैं या हमदर्दियां ले रहे हैं, या ये तो छोड़ देनी चाहिए थी बात। अगर जिन्होंने ये किया है गलत किया है, मैं इसके हक में नहीं हूं कि ऐसी जगहों को बिल्कुल आम आवाम की पहुंच से दूरी रखना चाहिए था, क्योंकि ये वो शहीदों की जगह थी और कायदे आदम की जो इसमें निशानियां थी, हमारे मुल्क का असासा था। लेकिन जिसने भी किया बहुत गलत किया, लेकिन ये प्लानिंग से हुआ है। मेरे घर में, मैं समझती हूँ, मेरे घर में अगर कैमरे लगे हुए हैं, मुझे पता है कि मेरे घर में कौन आता है और कौन नहीं जाता। ऐसी जगह जहां पे हेलमेट पहन के लोग, आप देखें ना, कैंट एरिया से आप गुजरे तो हेलमेट नहीं पहना होता तो चौकी से बंदा अंदर नहीं जा सकता। तो वो कैसे इतनी गार्डें अंदर चली गई और जाके अंदर से लूटा सामान उन्होंने, और फिर नहीं था, मैनेजमेंट सारी सोई हुई थी। आप भी कैंट से गुजरती हैं, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से अभी मैडम ने जिक्र किया है
کہ جناح ہاؤس پہلے تو کسی کو پتہ نہیں تھا، جناح سب کور کمانڈر کا کر کرتے، بالکل، لیکن اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جی، پاکستان کے عوام لوگوں کو کو یہ پتہ اویئرنیس لگا ہو گئی ہے. کہ یہ کس کی قائد اعظم کا وراثت گھر ہے، ہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ گھر کا ہے، جس کے گھر میں کور کمانڈر صاحب رہ رہے ہیں. یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی کوشچن ہے لوگوں کے لیے. بالکل. اب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا. آپ یہ بتائیں کہ ہاٹ پاسبل اس کے گھر پر کیسے حملہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ جو چشم بینا رکھتے ہیں اور ذہن رسا رکھتے ہیں ان کے لیے تو یہ سوال ہے، اور جواب سبھی جانتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر کیمروں کے سامنے اور مائک لگا کر وہ جواب دیا جائے. جواب سب کے دلوں میں ہے، سب علم رکھتے ہیں. کئی بار مال آف لاہور جانے کا اتفاق ہوا. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے بالکل سامنے ہے. وہاں سے گاڑی کو ٹرن لیتے ہوئے اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے تو فوراً 4 بندے باوردی آ جاتے ہیں کہ خیریت ہے میڈم، آپ یہاں کیوں رکی ہوئی ہیں، آپ کیوں نہیں تیزی سے گزر رہی. جی ایسا ہے، بارہا اتفاق ہوتا ہے اس بات کا. تو کیونکہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں بارہا کہ میرے بڑے بھائی کا گھر ہے ادھر، تو اکثر ہمارا بھی جانا ہوتا ہے ہم سب بہن بھائیوں کا. تو یہ سب جانتے ہیں یہ اظہر من الشمس ہے، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں. میں آپ کی وہ جو پچھلی بات آپ نے محترمہ سے کہی IMF کے قرض کے بارے میں، تو وہ دیکھیں 70 سال سے یہاں پر کیا بات چل رہی ہے. وہی جو مرزا غالب نے کہا تھا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، تو وہ رنگ نہیں لا رہی. تو کیوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قوموں کی تاریخ میں 70 سال کوئی زیادہ بڑی عمر نہیں ہوتی، ابھی ہمارا ملک انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا. ان سے میرا ایک سوال ہے، اس کے بعد میں آزاد ہونے والے جیسے چائنا 1949 میں آزاد ہوا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، سپر پاور بن گیا. اپنے پاکستان کی آپ کو بات بتاتی ہوں، اور بالکل جب ابھی یہ نوزائیدہ تھا، آپ 50s کی بات دیکھ لیں، آپ نہیں جانتے تو کوئی ابھی اس عمر کے لوگ ہوں گے ان سے پوچھ لیں. ٹانگے کے دونوں طرف لیمپ لگے ہوتے تھے جن کے اندر دیا روشن ہوتا تھا، اور اگر وہ لیمپ نہیں جل رہے ہوتے تھے شام کے بعد تو چالان ہو جاتا تھا. صحیح ہے. سائیکل آپ چلاتے تھے تو اس کے آگے ایک بتی لگی ہوتی تھی جو پیچھے ڈینمو کے چلنے سے وہ بتی روشن ہوتی تھی. اگر سائیکل پر وہ بتی نہیں لگی ہوتی تھی تو چالان. آپ نے بتیوں کا ذکر کیا، انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے پورے حکمران لگا رکھا ہے. یہ بات ٹرک کی بتی تو یہاں بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب انسان سوچتا ہے کہ کیا کہا جائے کہ کھایا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے. میرا وطن بھی گویا چوری کا مال تھا، اس کو بانٹ کر کھانے والے جو ہیں نا وہی ابھی تک سامنے ہیں اور وہی منظر عام پر ہیں. کوئی بچانے والا آئے گا. اور دیکھیں میں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہ رکھتے ہوئے جس بات کی ستائش کرنی چاہیے، تحسین کرنی چاہیے، محترمہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کا ایک انٹرنیشنل لیول کا انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا. جس طرح سے احساس پروگرام کو انہوں نے چلایا ہے اور ایک تناور درخت کی شاخ در شاخ اس کے پروگرام جو پھیلے ہوئے ہیں، جو پناہ گاہیں اور کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اور کامیاب نوجوان، یہ تمام آپ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. اور آپ جان سکتے ہیں کہ ہاں پاکستان میں بھی اتنی تیزی سے اتنا زیادہ کام ہو سکتا تھا اور وہ ہوا اور وہ آگے بھی ہونا تھا. میں تو قائل ہوں کہ ہاں اس طرح کے لوگ جو عوام کے منتخب کردہ حکمرانوں کے ہمراہ ہوں اور وہ اتنے ٹیکنیکل ہوں، اتنے اچھے ذہن رکھنے والے ہوں، ان کو سامنے آنا چاہیے. اس ملک کو بہت جلدی ترقی کی راہ پہ گامزن کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہماری ترجیح اول یہ ہوگی، اگر اپنا آپ ہوگا تو پھر تو یہی کچھ ہوگا جو ازلوں سے ہو رہا ہے یہاں پر. صاحب آپ یہ بتائیں، جی آپ زیادہ پاکستان میں رہتے ہیں یا امریکہ میں؟ میں دونوں جگہوں پہ رہتی ہوں. ہیں؟ اب تو زیادہ پاکستان میں اچھا رہتی مجھے ہوں. اب یہ لیکن بتائیں پہلے زندگی آپ کی کہ زیادہ پاکستان میں خواتین کی جو سیاسی آبیاری ہو رہی ہے اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ محترمہ بے دل خاتون ہونے کے ناطے 2 دفعہ وزیر اعظم رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب مریم نواز بھی اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو باقی پوری دنیا پاکستان میں کیا کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ خواتین میں جو کہ آگے بڑھے اور وزیر اعظم بنے؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور لوگ ہیں بھی صحیح. تو پتہ نہیں لوگوں کی نظریں انتخاب ادھر نہیں جاتی، کیا ان کو سامنے آنے نہیں دیا جاتا، یہ نہیں پتا کہ ان کو روک دیا جاتا ہے. اب میرے جیسے دیوانے جائیں تو میں کہتی ہوں مرنا تو مرنا ہی دیکھا جائے گا، تو میں تو یہ کروں گی وہ کروں گی.
تو میرے جیسے لوگوں کو تو پہلے وہ کہیں اور بھیج دیں گے اغوا کر کے. بالکل. تو یہ ہے کہ اب دیکھو نا یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں. جی میں یہ اس میں کہنا چاہ امریکہ رہی سے تھی لوگ آئے ہوئے ہیں, امریکہ کے لوگ ہیں, انہوں نے گرفتار کیا ہوا. وہی تو. اور بڑی ناز و نام میں پلنے والی بیٹیاں ہیں جو آج بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں, تو وہ دیکھیے اپنی بڑی ہمت سے حالات کا مقابلہ کر رہی. لیکن پریشانی ہے, سوچو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو صحیح کیسے کیا جائے. اچھا بتائیں, آپ یہ بتائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام خواتین اس ریس میں حصہ لیں, اور جیسے کہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی, اب یہ مریم نواز آ رہی ہے, اپنا نام تو بڑا نہیں, اس کو تو نہیں آنا چاہیے. تو اچھا کیسے بتائیں نا پھر خواتین کیسے رول اس لیے کہ اس کی ابھی تک کون سی خدمت ہے, اس کا ابھی تک کون سا کام ہے, یہ سارا کچھ بیٹھے تماشے کی طرح سب دیکھتی رہتی ہیں. یہ بڑا کام ہے. میری تو لندن میں جائیداد کوئی نہیں, پاکستان میں کوئی نہیں, لندن سے کہاں نکلا. اچھا کسی کی جائیداد نہ ہونا کیا قوم کی خدمت ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ یہ کہہ رہی میری قومی خدمت ہے بھائی کہ میں نے جائیداد مرسیز گاڑی توشہ سے لی, توشہ خانہ سے مرسیز گاڑی لی, وہ کہتے میرے پاس گاڑی نہیں. حالانکہ ریٹرن جو اس کی الیکشن ریٹرن ہے اس میں لکھ کے دیا ہوا اس نے. اچھا آپ یہی بتائیے. ہاں حسن کرشمہ ساز ہے نا, حسن کرشمہ ساز کے آپ خود ہی بتائیے کہ جو اس طرح صاف جھوٹ, یعنی کھلی آنکھوں والوں کو اندھا قرار دے کے نہیں میں نے تو یہ بھی نہیں کیا, یہ بھی نہیں کیا, جو ہم دیکھ بھی چکے ہیں, سن بھی چکے ہیں. تو اس کے لیے تو کوئی بہت شدید قسم کے اقدامات لیے جائے. تو نہیں, خواتین کے لیے آپ کا پیغام کیا, کیسے سیاست میں حصہ لے سکتی ہیں گراس روٹ؟ ہاں گراس روٹ پہ ویسے اس کے لیے تھوڑا دیوانہ پن آپ کو چاہیے کہ آپ کو نفع نقصان سے یعنی آزاد ہو کے, کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جائیں گے تو آپ کو بسم اللہ کر کے استقبال کیا جائے گا. ایک کریں گے تو 10 جو ہے نا ان کو راستہ روکنے والے کھڑے ہیں. تو ذرا ہمت کرنی ہے, تو ایک اکیلے کے بجائے کوئی گروپ ہو, کچھ ہو جو آگے جائے, کچھ کرے تو ہو سکتا ہے. تو بعض دفعہ کوئی ایک قطرہ بھی گوہر بن جاتا ہے, ہو سکتا ہے. ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے, یہی پیغام ہے. اور اس طرح کے لوگ جو ان کے اندر ایک سچ کا ایک بہت تناور ایک پیغام ہوتا ہے نا, وہ ایک سخت جان زمین سے ایک نرم و نازک بیج کی طرح پھوٹ پڑتے ہیں, کومپل کی طرح باہر آتے ہیں. آپ سے بات جاری رہے گی, ہم نے لینی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. یہ روزانہ آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ نے بڑا اچھا شعر سنایا, آپ بڑی کمپوزیشن کر رہی ہیں اچھی شعر و شاعری کی دنیا کے مسائل میں. پھر سے پڑھیے شعر, تو ذرا پھر سے پڑھیے. ظاہر ہے میرا اوڑھنا بچھونا ہی یہ ہے, اور ظاہر ہے اردو ادب کے استاد ہوں تو یہ کسی کوشش سے نہیں, یہ از خود آ جاتے ہیں زبان پر. تو بات وہ جو آپ نے پوچھا تھا نا کہ خواتین کیسے یہاں پر سامنے آ سکتی ہیں, تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ دیکھیں اگر پاکستان میں صرف 2 ہی خواتین ہیں, بینظیر بن گئی, ایک مریم بن گئی, باقی کوئی نہیں ہے. دیکھیے وہ اپنے والد صاحبان کی وجہ سے بنی, خود نہیں ہو, تو آپ کے سامنے ہے سب کچھ. میری زبان سے کیا سنیے گا, میرے پاس اس طرح کے جوہر نہیں ہے محترمہ زیبا کی طرح سے, میں نہیں بات کر پاتی ہوں. تو ایسی زباندانی کے جوہر سے ابھی میں تشنا ہوں. بہرحال میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ شیخ مجیب الرحمان کو بھی تو دیکھ لیجیے. وہ ہمارا بھائی جو ہم سے بچھڑ گیا تھا, وہ 71 میں جو ہمارا بازو کٹ گیا تھا, آج بنگلہ دیش کس مقام پر ہے. آپ نے محاورہ بنایا کسی چیز کی تحقیر کرنی ہو تو کہتے ہیں 2 ٹکے کی نہیں ہے. آج دیکھیں ٹکا کہاں پر پہنچ گیا, اور پاکستانی روپیہ بیچارہ کہاں گر گیا, اپنی قدر کھوتا وہ پتال سے بھی نیچے چلا گیا. افغانستان ہم سے آگے نکل گیا. وہ تو کیا بات ہے. دیکھیں وہ ہے ایمانی قوت کہ 48 ممالک کی فوجیں آپ کو کچلنے کے درپے ہوں, آپ پر کارپیٹ بمبنگ کی جائے, اور اس کے باوجود آپ اس طرح سے نکلے. یہ ہے حق کی طاقت, یہ ہے سچ کی طاقت. خواتین کے جو بیوٹی پارلر تھے وہ بند کرا دیے, اصل خوبصورتی سامنے آئے گی. انہوں نے صرف سرجی پوائنٹ جو ہے نا وہ رکھے ہیں, آپ باقی غریب عوام کے لیے وہ بند کر دیں. سر آپ کی والدہ کبھی بیوٹی پارلر گئی تھی؟ نانی دادی جی سارے جاتے تھے. نہیں والدہ میں اس زمانے کی بات کر, وہ بیوٹی پارلر جاتے تھے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ خود آشنا تھیں کہ اپنی آرائش جو ہے اور اپنے اندر کی باطن کی خوبصورتی کو کیسے اجالا جاتا ہے. آپ کا دل خوبصورت ہوتا ہے, آپ کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے. اس پہ بات کی آپ نے, میں نے یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ وہ چیزیں, یہ ٹھیک ہے بدلتے زمانے کے تقاضے ہیں ضرور,
لیکن یہ آرائش و زبائش کا تو نبی پاک نے بھی حکم دیا ہے، قرآن نے بھی کہا ہے خواتین جو ہیں اللہ اپنے جمیل مرد کے ویحب لیے الجمال، اپنے خامد کے لیے بنتی ہے، سنورتی ہے، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. یہ بری بات نہیں ہے، اس کی نمائش جو ہے اس پر ہمیں کچھ سوچنا چاہیے. لیکن یعنی بہرحال جو لڑکی یہ ایک بیوٹی پارلر سے بن گیا تو وہ controversy- نمائش کرتی ہے. نہیں ایسا میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ کرتی ہے، ہاں. میں نے تو وہ کہا کہ وہ نہیں، بس میں بھی وہ ان کا جو افغانستان میں ایک اپنی پالیسی ہے نا، اس پہ ہم تو نقطہ نظر ہمارا ان پر ٹھونسنا وہ ضروری نہیں ہے. زبردست صاحب آپ یہ بتائیں کہ خواتین جو اتنا بڑھ چڑھ کے گراس روٹ پہ الیکشن نہیں لڑتی اور ان کو درمیان میں روک لیا جاتا ہے، اس میں والد ہے، خامد ہے، بھائی ہے، معاشرہ ہے، کن کن چیزوں کا آپ کو، کیونکہ آپ تو ورکنگ وومین ہیں، آپ نے تو الیکشن لڑے بھی ہیں، آپ نے جتنے الیکشن لڑے ہیں جیتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اب یہ مریم نواز جو ہے یہ بے نظیر بن پائے گی؟ احسان صاحب پہلے تو میں نا ایک بات کا جواب ضرور دینا چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آہ کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم یہ آپ کو دیکھ کے ان کو بھی شہری آ تو گئی. ہو جاتے ہیں بدنام. وہ قتل بھی کرتے ہیں لیکن چرچا نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ یہ عورتوں کے اوپر جتنی پہرے داری ہوتی ہے نا، وہ میرے خیال سے اتنا شعور آ چکا ہے، ہر فیملی اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ عورتوں کو آگے بڑھنا چاہیے. بہت ساری عورتیں اب آگے بڑھ بھی رہی ہیں اور کامیاب بھی ہو رہی ہیں، اور بہت سارا ہنر ہے عورتوں. میرا اسپیسیفک جو کوشچن ہے وہ مریم نواز کیا بے نظیر بن سکتی ہیں؟ بالکل نہیں بن سکتی. میرا سوال یہ بھی ہے کہ کیا بے نظیر صاحبہ آپ کی آئیڈیل ہیں؟ توبہ پاکستانی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بے نظیر جیسی خاتون حکمرانی کرے عوام پہ، یا بلاول بھٹو جیسے لوگ جو ہیں وہ آ کے جس کو کرتا ہو یا کرتی ہوں میں فرق نہیں پتا چلتا، مؤنث اور معذر میں نہیں پتا چلتا، وہ کس طریقے سے عوام کو لے کے چلیں گے. میں تو انگلش میڈیم کے بچے جو ہیں نا یہ سارے ایسے ہیں. احسان صاحب نہیں، سب ایسے نہیں ہیں. ہمارے بچے بھی بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں، ان کو اتنی سلیقہ تمیز ضرور ہے کہ لڑکی میں اور لڑکے میں فرق ہوتا ہے، لڑکی کو کس طریقے سے بلاتے ہیں اور لڑکے کو کس طریقے سے بلاتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ اپنی اپنی تربیت ہوتی ہے. اور ہمیں بلاول بھٹو کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کا المیہ ہے، ہمارے ملک کا 2 ارب مسئلہ روپے ہے جس کے اوپر ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. 2 ارب روپے ایک سال میں ادھر خرچ کیا بالکل ظاہر ہے انہوں نے اس لیے آپ کا سارا سرمایہ وہ لوٹ کے لے گیا. بالکل ایسا ہے. زرداری صاحب اور یہ جو ابھی علی بابا چاری چوروں کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، پوری میڈیم بیٹھی ہوئی ہے، پی ڈی ایم، اور پی ڈی ایم کا جو سارا اس طرح رجحان ہے، وہ ہر بندہ یہ کہتا ہے، زرداری کہتا ہے کہ میرا بچہ وزیر اعظم بن جائے، نواز شریف کہتا ہے میری بچی بن جائے، شہباز شریف کہا کہ میرا بچہ آگے آ جائے. ان کو ان چیزوں سے آپ بھی تو کہتے ہیں مونا سلیمی ہمارا بن جائے، کمال کرتے ہیں آپ بھی. ایک طرح پرویز الہی صاحب نے عوام کے لیے کون سے کام نہیں کیے؟ مجھے آپ بتا دیں کہ یہ نہیں میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں پرویز الہی صاحب کے ساتھ تھی اور میں پرویز الہی یہ انڈر پاس ڈوبا پڑا، یہ پرویز الہی بنایا، انڈر پاس ابھی ڈوبا پڑا ہے. تو پورا پاکستان تو کس نے بنایا ہے؟ پورے پاکستان کی حکومت پہلے جو 70 سال سے جو چلا رہے تھے وہ کون تھے؟ پرویز الہی صاحب نہیں تھے. پرویز الہی صاحب نہیں تھے. پرویز الہی صاحب نے 1122 بنایا، پولیس کی بھرتیاں کروائی. ابھی ان کے اوپر کیس کس چیز کے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں آپ نے لوگوں کو بھرتیاں کیوں دی، نوکریاں کیوں دی؟ غلط، جھوٹ ہے. انہوں نے بھرتیاں کروائی، غریب عوام کے لوگوں کو نوکریاں دی، اور انہوں نے ہمیشہ عوام کے لیے کام کیا ہے، فلاح کے لیے کام کیا ہے، اور پاکستان کے مستقبل کے لیے کام کیا ہے. یہ دوسری پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے اسی لیے جھلتے ہیں، اور اسی لیے وہ ان کو پتا ہے کہ اگر ان بندوں کو چودھری پرویز الہی کیونکہ پی ٹی اے کے سربراہ ہیں، صدر ہیں، جی بالکل، تو شجاع حسین ان کو جا کہہ رہے ہیں واپس آ دیکھیں کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ واپس آ جانا. نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر جو انہوں نے الزامات لگائے ہوئے ہیں اور جو انہوں نے جیل میں بند کیا ہوا ہے، ہمیں بہت افسوس ہے کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کبھی جیل کی شکل نہیں دیکھی تھی، انہوں نے ان کو ایک وفاداری نبھانے کی شکل میں جیل کے اندر بند کیا گیا. 75 سالہ وہ بزرگ آدمی ہے، پرانا سیاست دان ہے، اور انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو، یہ نون لیگیوں نے ہمیشہ
चौधरी साहब की ही सीख के इनसे नहीं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, इनको सियासत चलानी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, बिल्कुल नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नहीं करेंगे। और वो जिस काम पे डटे हुए हैं, हम इमरान खान के साथ है और इमरान खान के साथ ही इंशाल्लाह हम रहेंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस नाम की लॉन्ड्री किसकी इजाद है? ये नून लीकियों की इजाद है और ये मरियम साहबा की इजाद है, और इन्होंने लोगों को डरा धमका के उनकी औरतों को, उनकी बच्चियों को प्रेशराइज करके उनसे कहा जाता है, नहीं तो हमको बताया जाता है तुम्हारी बच्ची फलां कॉलेज में पढ़ती है, तुम्हारा बेटा फलां जगह पे पढ़ता है, तुम्हारी बीवी फलां जगह पे नौकरी करती है, हम उसको उठा के ले आएंगे। मैडम और अगर ऐसा मुझे बात कंप्लीट करने दे, अगर इन्होंने जातियात पे आके इस तरह के काम ना किए होते, आज जितने पीटीआई छोड़ने वाले हैं, कम से कम जिसको बीवी अजीज है, बेटी अजीज है, अपनी माँ अजीज है, उसके लिए उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताएं कि आपका कौम के लिए क्या पैगाम है इन बारिशों में? लाइट भी नहीं है, गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और पूरा शहर, पूरा पाकिस्तान पानी से उछल रहा है। अपनी दुनिया आप पैदा कर गजिंदों में तो ये कहूंगी कि खुद अपने लिए लड़ना पड़ेगा, अपने लिए हिम्मत करना पड़ेगी। सबसे पहले अपनी जात का, अपने बातन की, उसकी तत्हीर करें। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप कोई खुद गलत काम नहीं कर रहे, आपने वो नकासी आपके रास्तों को बंद करने में, बिला जरूरी वो शॉपर का इस्तेमाल करने में, गंदे नालों को बंद करने में आपका कोई हिस्सा है। चलो मोहतरमा, आप ये बताइए क्या पैगाम है आपका आवाम के लिए, ताकि वो इन रास्तों से, इन पानियों से, इन परेशानियों से बच सके? इतना हमें अपने आवाम से नहीं मायूस होना चाहिए, इतने बुरे नहीं है कि पहले जिस घर में मैं रहती थी तो उसमें ये था कि हम लोगों को मेरे मियाँ को ज्यादा था, तो उसने ना बड़ा सा एक ड्रम ला के रख दिया कि आप नौकर फेंकने जाते हैं तब इसके अंदर फेंका करो, उसके बाहर फेंकते थे, उसके अंदर नहीं फेंकते थे हैं। तो ऐसा है, लेकिन इस दफा में आई तो मुझे पाकिस्तान में सफाई बड़ी नजर आई, अच्छी नजर आई। हाँ, बहुत अच्छा, बेदार हुआ अच्छा, है, बिल्कुल हुआ है। ये तो बड़ा अच्छा और ये तो बारिशों में इनकी करतूतें सामने आती हैं, बारिशें ना हो तो लाहौर प्लीज कंप्लीट लो। तो ऐसा है कि इतना रोजाना मैं इस बात को यानी एडमायर करती हूँ जब आती जाती हूँ कहीं, कि ये मैंने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान इतना साफ कभी हो सकता है, इतनी ग्रीनरी, इतनी सफाई, कहीं कूड़ा नहीं, कुछ नहीं, कहीं नालियां बनने भी, तो ये तो बड़ी अच्छा। चलो ये तो आपने बहुत अच्छा, ये आप क्या पैगाम देती है कौम को, पाकिस्तान को? मैं पाकिस्तान को एक ही बात करना चाहती हूँ कि खुदारा उन इंसानों को देखें, उनके साथ चलें जो आपके साथ चलते हैं, जो भगौड़े हैं। खुदारा दिमाग और आंखें और कान खोल के काम किया करें, देखें कि कौन आपके साथ चलता है, उसको वोट दें। और ये जो हुक्मरान हैं जो आजकल चल रहे हैं, इनसे गुरेज करें। ये जो प्रोग्राम आपने देखा, फैसला आपने करना है कि मैंने जो सवाल किए मोहतरमा खवातीन ने उनके क्या जवाब दिए, और मैंने जो सवाल किए उनमें को वजन था, जो उनके जवाब आए वो आपने फैसला करना है। उन्होंने किन किन बातों का जो हम पूछना चाहते थे वो जवाब दिया या नहीं दिया, फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से और मेरे मेहमानों की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।